बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जवाद चिश्ती की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों को ढेर सारी दुआएं और सलाम। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में तर्जुमे कुरान के हवाले से हाजिर हैं। इससे पहले हमने तर्जुमा कुरान के हवाले से आपके साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 44 और 46 रखी, जिसमें अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में उनकी नाफरमानी का वाज़िया बयान किया, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात को जानते हुए भी दूसरों के लिए सिर्फ नसीहत के लिए रखा और ख़ुद उस पर अमल नहीं किया। और इस बारे में आपने सुना था कि जो लोग नेकी की दूसरों को दावत देते हैं लेकिन ख़ुद उस पर अमल नहीं करते हैं, यानी ये एक किस्म का अल्लाह के अहकामात के मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है और अल्लाह के अहकामात की बगावत है। वो खुद नेकी पर अमल नहीं करते हैं, तो इसके बारे में क्या सज़ा है, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, ये सारा कुछ आपने तफसील से सुना। आज हम आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 47 to 48 आपके साथ रखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 44 to 46 रखा। आज आपके सामने आयत नंबर 47, जिसमें खसूसन अल्लाह ताला ने जो यहूदियों को नेमतें अता की थी उसके बारे में तज़किरा है, और आगे जो 48 आयत नंबर है उसमें जो यहूदियों को या कुफ़ार को जिन्होंने कुफ्र किया, जो मुशरिक ठहरे, उनको जो शफात का हक हासिल नहीं है उसके बारे में तज़किरा है। ये गुजारिश है आपसे कि आपने वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखनी, क्योंकि आज की जो गुफ्तगू है बहुत दिलचस्प होने वाली है मुस्तनद तरीके से। और आपने खसूसन अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा अल्लाह का कलाम है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात होंगे, साथ हम हदीस मुबारक को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आपने अगर तो सुन्नी बनकर या देवबंदी बनकर, वहाबी बनकर, अहले हदीस बनकर, अहले तशरीफ बनकर या कुछ बनकर अगर आपने लेक्चर सुना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर ऐसा करके चलना है तो फिर हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि बहुत से लोग इसे पढ़कर भी गुमराह होते हैं, बहुत से लोग इसे देखकर, पढ़कर, इसकी आयतों को सामने देखकर भी गुमराही पा जाते हैं, और कुछ लोग जो इनसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं। तो ईमान वाले हैं जो फ़ायदा हासिल करते हैं। अब हमने एक मुसलमान की हैसियत से इसको सुनना, देखना है, पढ़ना है, कुरान पाक को भी पढ़ना है और आयतों को भी समझना, अल्लाह ताला के अहकामात को भी समझना है। ऐसे लोगों के बारे में जो मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं और एक दूसरे पर ही मुशरिक, शिरक होने की ये फतवे सारे लग रहे हैं, शिरक करने के, मुशरिक होने के। तो ये किस वजह से लग रहे हैं और ये कौन लोग हैं, ये आपके सामने सारी बातें रहेंगी इंशाल्लाह। उम्मीद का कि आप इसमें भरपूर मेरे साथ ताउन करेंगे, मेरे साथ भरपूर तरीके से चलेंगे, ताकि मैं जो कोशिश करूँगा तो मुस्लिमा को एक करने की, एक मजबूत कौम बनाने की, कुरान पाक को समझते हुए हम मिलकर चल सकें और एक मजबूत कौम बन सकें, उम्मत मुस्लिमा को मजबूत कर सकें। तो नाज़रीन, इस हवाले से आपने ये मुकम्मल ज़रूर देखनी है वीडियो, आगे हमारा इंशाल्लाह तफसील से ये तज़किरा चलता रहेगा। शुरू करते हैं सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 47। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए औलाद याकूब, ये बनी इसराइल जो है औलाद याकूब, यहाँ पे उनका तज़किरा हुआ है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, तो अल्लाह ताला ने उनको ये खिताब फरमाया, या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती, ए औलाद याकूब मेरी नेमत याद करो, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर की, व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी, फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। यहाँ पे आगे साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा तर्जुमे के लिहाज से भी, कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और वो जिसे चाहे, जैसी चाहे फजीलत दे सकता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे इसका मज़ीद डिटेल से इसका तज़किरा होगा इंशाल्लाह, आपको मुस्तनद हवाला जात के साथ कुरान पाक पढ़कर सुनकर मज़ा आएगा। आगे आयत नंबर 48, वत्तकू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। अब इसका तर्जुमा आप समाअत फरमाइए। और उस दिन से डरो, वत्तकू यौमन ला तज़्ज़ी, और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी जान से कोई बदला ना देगी, यानी कि कोई भी जान किसी जान को कोई बदला ना देगी, कोई फ़ायदा ना देगी। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअह,
اور نہ اس کی طرف سے شفاعت قبول ہوگی، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ پچھلا رکوع بھی چل رہا ہے، کافی لمبا ایک سلسلہ سورہ بقرہ کا، یہ خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی ہے، احکامات سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے باغی ہو گئے، یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی آیات اگر مثال کے طور پر کوئی خطاب کیا جا رہا ہے یہودیوں سے، تو گزارش ہے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو انہی کی صف میں شامل کر لیتے، تو آپ ان کے پیچھے نہ چل پڑیے گا، کیونکہ یہ لوگ آپ کو یہ یہودیوں کی جو صف ہے ان میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کفار ہیں جو مشرک ہیں ان کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ کو کوئی بھی طاقت امت مسلمہ کو وہ گرا نہیں سکتے، کمزور نہیں کر سکتے، لیکن جب اپنے اندر خامی ہوگی تب آسانی سے یہ حملہ آور بھی ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف ڈیٹیل جو ہے مختصر سی کوشش کریں گے رہے، تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، آپ کے لیے یہ سب کوششیں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کوششیں کامیاب فرمائے۔ اب ڈیٹیل اس کی آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ جو یا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا بنی اسرائیل سے، تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان کو یہاں پہ اس بات کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلت دی، نعمتیں یاد کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ نافرمانی پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ کے باغی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی زیادہ فضیلت دی، دوسری جو قومیں ہیں میں نے تو تمہیں اس قوم کے لیے رہنمائی کے لیے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، تو پھر یہ تم کس راستے پر چلو، یہ اللہ تعالیٰ ان سے یہاں پہ فرما رہا ہے۔ تو آگے یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس نعمت کا تذکرہ، سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ یہی کہ دوسری قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ ایک ذریعہ بنا دیا تھا، رہنمائی کا جو فریضہ ہے وہ یہ سر انجام دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا اور ان کو سب پر فضیلت دی ہوئی تھی، جس طرح یہ آیات آپ نے سنی۔ اور یہ جو باقی تمام تر دین و دنیا کی جو فائدے ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں ان سب پر ان کو فضیلت ملی ہوئی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو یہ لوگ تھے ان کو تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی تاکہ یہ دوسری قوموں کی رہنمائی کر سکے، اتنا بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تھا، لیکن یہ پھر بھی باقی ہوئے۔ اب یہاں پہ کیونکہ اب یہ بات ایک اور چیز یہاں پہ تذکرہ آپ سے کرتے چلیں کہ جو بندہ مومن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بندہ مومن ہے وہ سب سے افضل ہے اللہ رسول کے بعد، اور درجہ بدرجہ جس طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، کسی کو درجہ دیا ہے۔ تو یہاں پہ اب ناظرین ایک حوالہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوق پر عزت بخشی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی، بعد میں بنی اسرائیل کا جو آگے تذکرہ ہے۔ آگے اب ایک آیت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورۃ 3 کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت احسن صورت میں، بہت ساری ایسی آیات آپ کو ملیں گی انسانیت کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، اور خاص طور پہ بعد میں مومنین کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے ان کا تذکرہ بھی آگے چلتا رہے گا۔ اب یہاں پہ ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورہ یہ بینہ ہے آیت نمبر 7، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ اب یہاں پہ جو بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا، یہ اس وقت واضح قوم تھی جو اسلام پر یعنی کہ قائم تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے تھے اس پر یہ قائم تھی، اور باقی تمام مخلوقات میں سے اور باقی تمام قوموں میں سے اسی وجہ سے اس کو افضلیت دی گئی تھی کہ یہ واحد قوم تھی جو اس وقت اللہ تعالیٰ کو مان رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان رہی تھی۔ بعد میں کیا ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، وہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتے رہیں گے، بتاتے بھی رہیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور حوالہ ملتا ہے تفسیر در منصور کا، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 165 کا یہ حوالہ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو ان کے اپنے زمانے میں تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی تھی۔
اب جب بنی اسرائیل نے انبیاء کا راستہ ترک کر دیا تو ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے انبیاء کا راستہ ترک کر کے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا تو پھر ان کی یہ جو وجہ افضلیت ہے، وہ وجہ فضیلت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اعلان ہوا جو بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لے وہی تمام سے افضل ہیں۔ تو یہ آگے ایک آیت میں حوالہ ملتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امت محمدیہ تم سب امتوں سے افضل ہو، ٹھیک ہے۔ امت محمدیہ کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل قرار دے دیا کیونکہ وہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور سب سے افضل نبی کی امت، تو ان کو بعد میں افضلیت ملی کیونکہ یہ واحد وہ امت ہے جو اس وقت حق پر قائم ہے۔ اب یہاں پہ آگے جو ارشاد ملتا ہے مفسرین اکرام کا بھی، ان کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ یہ جو آیت آپ نے بھی سنی، آیت نمبر 48 میں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، شفاعت کے حوالے سے کہ کن کے لیے شفاعت نہیں ہے، تو لا يقبل منها شفاعت کے تحت امام ابن جریر فرماتے ہیں یہ اس کے لیے ہے جو کفر پر مر جائے، اور ابن کثیر فرماتے ہیں، ابن کثیر ناظرین یہ ہے ابن تیمیہ کے شاگرد، تو یہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کافروں کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی، اسی لیے دوسری جگہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک اور آیت ملتی ہے فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ تو ناظرین یہ سارا کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوشش کرنے جلدی مختصر سے آپ کے ساتھ بہت سارے حوالہ جات ہیں وہ پہنچتے رہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور مشہور تابعی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے لا يقبل منها شفاعت کے تحت یہ مروی ہے، فرماتے ہیں، میں ترجمہ آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں عربی عبارت کا، روز قیامت کوئی مومن جان کسی کافر جان کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، ٹھیک ہے۔ حوالہ یہ ہے تفسیر در منصور ابن ابی حاتم جلد اول صفحہ 166، مطبوعہ دار الفکر بیروت، یہ دونوں میں موجود آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تذکرہ آگے آپ کے ساتھ چل کر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا، وہ آپ کے ساتھ آگے رکھتے ہیں، تو وہ شفاعت کا جو اختیار ہے وہ اس وقت فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کو میں جنت کی طرف داخل کر دوں گا دوزخ سے نکال کر، جو ایمان والے ہوں گے سوائے ان کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یعنی کفار کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں وہ جنت میں داخل نہیں، وہ آگے آپ کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ایک آپ نے حوالہ سن لیا۔ اب یہاں پہ کیونکہ کفار کے بارے میں تو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو کوئی ان کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور ایک اور جگہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آپ سن سکتے ہیں، اس کا سنتے جائیے گا، ترجمہ جو ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 36 ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کفر یعنی کفر پر مر گئے، اگر ان کے لیے تمام زمین کے خزانے ہوں اور اتنے مزید بھی ان کے پاس ہوں تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب کا فدیہ دے دیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ناظرین یہ ساری کفار کے بارے میں آیات ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آیت نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم پہ چشمہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ کفار کے بارے میں آیات ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ نے ضرور بچنا ہے، کیونکہ میرا کام ہے کہ آپ کو سیدھی اور حق بات کرتے چلیں، حوالہ جات کے ساتھ آگے بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور جو آیت کا حوالہ ملتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 47 ہے، یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں اور ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور اگر ظالموں کے پاس تمام زمین کے خزانے ہوں اور اتنے مزید بھی اس کے ساتھ ہوں تو روز قیامت میرے عذاب کے بدلے میں ضرور دینا چاہیں گے، یعنی وہ تو دینا چاہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ تو ہو گئی ناظرین شفاعت کے حوالے سے کہ کن کی شفاعت قبول ہوگی کن کی نہیں ہوگی، اور جو مومنین کے لیے شفاعت ہوگی اس کا حوالہ اب آگے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو غلط بیانی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے یاد رکھیے گا امت مسلمہ بن کر سوچنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ روز قیامت جو ہے مومنوں کی شفاعت جو ہے اس پہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن جریر اور ابن کثیر یہ جو ہے
انہوں نے اپنی جو آرادی ہیں وہ اس میں پچھلا جو یہ رکوع چلا آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ساری وہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ شیئر کر رہے ہیں، اور امید ہے آپ اس کو سمجھتے چلیں گے۔ اب یہاں پہ مومنین کے حوالے سے جو تذکرہ ملتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے۔ یہاں پہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے ہوگی۔ ترمذی، ابو داؤد ان میں موجود یہ حدیث، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی ترمذی اور ابی سعید الخدری ان سے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ترمذی سے، میری امت کے کچھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، یعنی شفاعت کریں گے۔ کچھ کی شفاعت ایک خاندان کے لیے ہوگی اور کچھ کی شفاعت جو ہے وہ صرف ایک آدمی اس سے بخشا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور حوالہ ملتا ہے بخاری شریف میں، کتاب التوحید میں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، یہ بہت طویل حدیث یہ وہاں پہ موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر طویل سجدہ کروں گا، آخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں شفاعت کر کے لوگوں کو دوزخ سے نکالتا رہوں گا حتیٰ کہ وہی لوگ وہاں رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے، یعنی کفار اور مشرک جنہوں نے کفر اور شرک کیا ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے آپ یہ سارا سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آگے جو ایک اور حدیث کا حوالہ ملتا ہے وہ آپ ذرا سنیے گا، میں حوالے بھی ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس مستند چیز پہنچے۔ اب یہ حوالہ ہے، ناظرین نوٹ کیجئے گا جو بھی آپ کے سامنے رکھنے کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان باب ہے 86 نمبر، یہ کتاب الایمان باب 86 ہے، حدیث نمبر 487 487 حدیث نمبر، جامع ترمذی کتاب الدعوات باب جو ہے اس میں 130، ٹھیک ہے، اور سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب نمبر 37، اس پہ آپ جا سکتے، یہ کتاب الزہد باب نمبر 37 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ملتا ہے ہمیں حوالہ، یہ آپ نوٹ کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک خاص دعا ہوتی ہے جو وہ اللہ سے مانگتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی خاص دعا کو بچا کر رکھوں تاکہ روز قیامت اسے اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ تو واضح یہ احادیث مبارکہ مل رہے ہیں شفاعت کے حوالے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، وہ بھی آپ کے سامنے آگے رکھتے ہیں۔ ایک اور حوالہ یہاں پہ مختصر دیتے چلتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے ابراہیم رب انہن اضللن، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 36، اور دعائے عیسیٰ ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 118، یہ تلاوت کی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر والہانہ پکارنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یہ آپ جب دعا کرتے تو اکثر آپ گریہ زاری کرنے لگتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگتے، تو یہ ایک مرتبہ اسی طرح آپ دعا فرما رہے تھے۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ناظرین بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ پتہ ہوتا تو وہ سوال کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی سوال کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں، یہ آپ کو بیوقوف، امت مسلمہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب یہاں پہ اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے، لیکن وہ پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے تک کا بھی اللہ کو کتنا خیال تھا۔ اب یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ نے وجہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کریں گے اور پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب
87 حدیث نمبر 499 499 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے اور حوالہ پہلے آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ جامعہ ترمذی کتاب صفۃ القیامہ باب نمبر 12 حدیث نمبر 2439 یعنی 2439 یہ حدیث نمبر ہے، حوالہ آپ نوٹ رکھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربی ذرا غور کیجئے گا، تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ چلتے ہیں۔ یشفع عثمان بن عفان یوم القیامہ بمثل ربیعۃ و مضر، یہاں پہ یہ ترجمہ اس کا آپ سنیے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روز قیامت قبیلہ بنو ربیعہ اور بنو مضر کی تعداد کے برابر مومنوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ حدیث کا حوالہ بھی آپ نے سن لیا، ترمذی کتاب صفۃ القیامہ باب 12 حدیث نمبر 2439۔ اب یہاں پہ بنو ربیعہ اور بنو مضر کا کیوں تذکرہ ہوا؟ کیونکہ وہ عرب میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے جو شفاعت ہے اس کا، ان کے مقام کا یہ عالم ہے، تو خود آپ سوچیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی کیا شان ہوگی، ہم تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمائے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں۔ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتہ آیا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ خواہ آپ کی امت کے نصف کو یعنی نصف حصے کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے یا آپ شفاعت کا حق اختیار کر لیں، یعنی آدھی امت کو بخش دیا جائے یا آپ شفاعت کا اختیار رکھ لیں۔ یہ یاد رکھیں گا، خود اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس میں سے کیا پسند کرتے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا اور وہ اس کو حاصل ہوگی جو یوں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، یعنی ایمان پر موت آئے۔ جامعہ ترمذی کتاب صفۃ القیامہ باب نمبر 13 حدیث نمبر 2441 یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے۔ اگلا ایک حوالہ آپ سنیے گا، سورہ زخرف کی آیت نمبر ہے 67، ٹھیک ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی روز قیامت گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے کام آتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، یعنی جو متقین ہے صالحین ہے وہ مدد کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، شفاعت بھی ان کی ہوگی۔ کس طرح وہ آگے ساتھ آپ کے ایک تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک اور حوالہ جو ملتا ہے سورہ آل عمران کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر تذکرہ آپ کے ساتھ کرتے چلتے، جس طرح وہ جنت کے بارے میں متقین کے لیے کہا گیا کہ جیسے جنت کے بارے میں فرمایا گیا اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو یہ اہل ایمان کے لیے سارا جو چل رہا ہے سلسلہ، ان کے لیے شفاعت بھی ہوگی، ان کے لیے جنت بھی ہوگی، ان کے لیے سارا کچھ ہوگا، سوائے اس کے کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے، مشرک ہے، تو اس کو کسی قسم کا اجر نہیں ملے گا۔ اب یہاں پہ کچھ احادیث کا مفہوم ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے قیامت کے دن کا یہ تذکرہ ہے، اس کا آگے ہم انشاءاللہ جب سورہ زخرف اللہ نے توفیق دی، سورہ زخرف یاد رکھیے گا آیت نمبر 67 کے تحت یعنی 67 کے تحت ہم اس کی تفسیر کریں گے، وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن مختصر یہاں پہ تذکرہ کرتے چلتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اسے جہنم کی طرف داخل کیا جا رہا ہوگا، دوسرا جنت کی طرف جا رہا ہوگا، یا ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوگا، اس طرح کا تذکرہ ہے۔ اب جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا وہ جنت والے کو دیکھ کر کہے گا کہ فلاں موقع کو یاد کرو جب تمہیں پانی ضرورت تھا وضو کے لیے تو میں نے تمہیں پانی مہیا نہیں کیا تھا، یعنی تم نے نماز ادا کرنی تھی تو تمہارے پاس پانی نہیں تھا، میں نے تمہیں آسانی تمہارے لیے پیدا کی، تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو وہ شخص کیا کرے گا؟ جنت کی طرف جانے والا شخص وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اس شخص کی جس نے وضو کے لیے پانی مہیا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ آگے اسی آیت کے تحت ہم آگے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب ناظرین یہ آپ نے سنا قیامت کے بارے میں جو شفاعت ہے، یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی جو ظاہری زندگی ہے، ظاہری حیات مبارکہ ہے، اس کے بارے میں تو بہت سے لوگ یہ مان بھی لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی یہ اہل قبور یا یہ قبر والوں کے پاس جا کے تم کیسے شفاعت مانگتے ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی جانے سے روکتے ہیں کہ اس طرف تم کیا کرتے ہو، کیا تم ان سے مخاطب ہوتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، نعوذ باللہ۔
نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، استغفراللہ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ کیسے کیسے الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن کی شفاعت کے تو قائل ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کی جو بعد کے معاملات ہیں تو اس پہ تھوڑا سا یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج آخر میں یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعد از وصال کے بعد کس طرح وہ شفاعت فرماتے ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت کرنے، قرآن پاک سے بھی ثابت کرتے ہیں، اور ساتھ احادیث مبارکہ جس طرح حوالہ جات ہیں یا روایت ہیں جس طرح صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ نے قرآن پاک کو سننا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت پر آپ نے توجہ کرنی ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر وہ ایسا کریں کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو یعنی گناہ کیا ہو، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آ جائیں، پھر اللہ سے بخشش مانگے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کر دیں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے کہ اگر وہ شفاعت کر دیں تو اللہ کو توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اب یہاں پہ اختیار تو اللہ کے ہے ذاتی، اللہ نے ہی بخشنا ہے، لیکن شفاعت کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا ایسے لوگ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملے کرتے ہیں، ان سے میرا یہ چیلنج ہے کہ اس آیت کو دیکھیں، اس کے علاوہ کسی بھی آیت کو دیکھیں، کہیں سے بھی پورے قرآن کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں، صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھیں، کہیں سے بھی اس آیت میں یہ تذکرہ ملتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضروری ہے کہ ظاہری حیات میں وہ شفاعت فرمائیں، یا ایسا ہو کہ وہ ظاہری حیات میں اگر وہ وصال فرما گئے شفاعت نہیں کر سکے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ بعد میں نہیں کر سکیں گے، جبکہ ہم آپ کو یہاں پہ حوالہ دیتے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے ظاہری حیات کو تو سب کوئی مانتا ہے نا، اب ان کی حیات کے بعد یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک بنا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی تدفین کر دی گئی، اس کے بعد جو تذکرہ ملتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر کو بہت مانا جاتا ہے، جی یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے، بہت سے حوالے ان کے دیے جاتے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر کا حوالہ میں آپ کو دیتا چلتا ہوں۔ انہوں نے ایک مشہور حکایت جو ہے وہ نقل کی ہے، اور وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ذرا آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کون آپ کو کس طرح دھوکے دے رہا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ امام عتبہ فرماتے ہیں میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھا تھا، اتنے میں ایک اعرابی آیا، اس نے سلام عرض کرنے کے بعد یہی آیت پڑھی، یہ یاد رکھے گا اس نے سلام بھی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اس کے بعد یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہ اس نے آیت پڑھی، اور پھر اس نے کچھ اشعار کہے، وہ اشعار ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے میں دوستوں پر وہاں ابھی بھی موجود ہیں۔ اچھا یہ کہہ کر وہ عربی چلا گیا، اس نے اشعار کہے وہ چلا گیا۔ امام عتبہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا جاؤ اس عربی سے کہو تمہاری بخشش کر دی گئی ہے۔ یہ حوالہ آپ نوٹ کیجئے گا، تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 632، مطبوعہ دارالمعارف بیروت، ٹھیک ہے، یہ آپ نے حوالہ نوٹ کیا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث، ایک روایت آپ اور ذرا سنیے گا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ تحریر فرمایا جو میں آپ کو بھی دے رہا ہوں، اسی سے ملتی جلتی، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تدفین جسد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دن بعد ایک دیہاتی نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر ایسے ہی طلب شفاعت کی، یعنی شفاعت طلب کی، اور یہی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہی آیت اس نے پڑھی، اور آگے سے کیا جواب ملا ناظرین یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، حوالہ بھی اس کا میں آپ کو دیتا ہوں ساتھ۔ فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ قَدْ غُفِرَ لَكَ، یعنی قبر انور سے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے اس سے ندا کی گئی۔ فنودیہ من القبر قد غفر لک، قد تحقیق کا تو یعنی تحقیق مستند بات ہو گئی کہ تحقیق قد غفر لک،
تمہاری بخشش کو جو وہ شخص آیا تھا اس کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بخشش کر دی گئی ہے۔ تفسیر جامع الاحکام القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 266 مطبوعہ دار التراث العربی۔ جی آپ کو ناظرین حوالہ اس کا دیا ہے۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد، ان کے وصال فرما جانے کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہو چکی، اس کے 3 دن بعد اس میں یہ حوالہ جو ملتا ہے، اور اس کے بعد کچھ اور بھی حوالہ جات ملتے ہیں جو آپ کو میں نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے۔ اب اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، ان کی میں نے آپ کے سامنے ایک روایت رکھی جس کا حوالہ دیا تھا، جو ایک شخص اشعار جس نے لکھے ستونوں پر آج بھی موجود، اس نے جو اشعار لکھے، اور وہ جو روایت ہے اس کا حوالہ میں آپ کو اور دیتا چلوں۔ یہاں پہ جو حوالہ ملتا ہے یہی امام عتبہ والی روایت، اس کو امام عبداللہ نصفی متوفی 710 ہجری، انہوں نے اپنی تفسیر مدارک التنزیل جلد اول صفحہ نمبر 368 میں، اور علامہ یہاں پہ امام ابو حیان اندلسی متوفی 758 ہجری نے اپنی تفسیر البحر المحیط، یہ جلد نمبر 2 صفحہ 693 انہوں نے اس میں لکھا ہے صفحہ 693 پر۔ اور دیوبندی علماء ویسے علامہ قاسم نانوتوی نے آب حیات صفحہ نمبر 40 میں، علامہ اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب صفحہ نمبر 265 میں، شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر صاحب نے تسکین الصدور صفحہ 365، اور علامہ ظفر علی عثمانی نے اعلیٰ السنن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 330 میں یہ حکایت لکھی ہے۔ ناظرین یہ موجود ہے پوری تفصیل اسی آیت کے تحت، یہ جو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64، اس میں ہم انشاءاللہ دوبارہ یہ تذکرہ کریں گے آپ کے ساتھ۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، ایک اور آخر میں یہاں پہ آپ کے ساتھ حوالہ رکھتے ہیں، المصنف ابن شیبہ، یہ جلد نمبر 7 صفحہ 284 کتاب الفضائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ۔ صحابی رسول حضرت مالک الدار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک صحابی بلال بن حارث شدید قحط کے آنے پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا طلب کریں، وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا عمر بن خطاب کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ بارش آنے والی ہے۔ چنانچہ خوب بارش ہوئی۔ حوالہ آپ نے اس کا نوٹ کیا۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم روز پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر میں پہلے تو ہم نے تذکرہ جو ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے سٹارٹ میں سورہ فاتحہ کی شروع کی تھی ترجمہ تفسیر، اس میں مختصر ذرا رکھا تھا، تفصیل سے نہیں اس پہ بات کر پائے تھے کیونکہ مختصر رکھ رہے تھے۔ پھر بعد میں جو دوستوں کے سوال جواب ہیں انہوں نے ہمیں مجبور کیا ہم ڈیٹیل سے ہر چیز بیان کریں تاکہ یہ جو سوال جواب کا سلسلہ کم سے کم ہو جائے اور مستند معلومات آپ تک پہنچے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی تفسیر میں ناظرین یہاں پہ جنگ یمامہ کا تذکرہ ملتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے وصال کے بعد انہوں نے جنگ یمامہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمدہ کہہ کر پکارا، مشکل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کیا۔ یاد رکھیے گا کوئی بھی چیز ہم سب کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ذاتی ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، جس کو جتنا دیا ہے وہ اس کو پتہ ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا دیا ہے۔ جب ہمیں عام انسان کے بارے میں نہیں جانتے کہ فلانا، مثال کے طور پر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا کیا نہیں کیا ہے، تو جب مجھے نہیں پتہ کہ آپ کو کیا ملے تو میں کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر سکتا ہوں؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کبھی کہتے ہیں ان کو فلانا اختیار نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جی وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا، ان کو یہ علم نہیں ہے، ان کو وہ علم نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے گا اگر تو آپ امت مسلمہ بن کر آپ سوچنا چاہتے ہیں، آپ کا رشتہ، ہمارا رشتہ جو لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کی بنیاد پر آپ چلنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا جو کسی بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی بھی نبی کی ذات میں عیب نکالتا ہے، یا بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بھی عیب جوئی کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی توہین آمیز بات کرتا ہے، کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جس سے وہ لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹانے میں لگا ہوا ہے، تو میری آپ سے بس یہ ایک گزارش ہے، اگر تو آپ کو میرا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہو
اور مستند دلائل حق کی بات کرنا پسند آئے، تو میری گزارش یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں۔ یہ امت مسلمہ میں تفریق پیدا کریں، امت مسلمہ کو لڑا رہے ہیں آپس میں، کبھی کسی پہ شرک کے فتوے لگا کر، کبھی کسی کو مشرک قرار دے کر، جبکہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ مومن کو، مسلمان کو مشرک کہنے والا خود کافر، یعنی وہی چیز اسی کی طرف لوٹ جائے گی، اگرچہ اگلا بندہ مشرک یا شرک کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین، اب اس بنیاد پر اب یہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے ہیں اور وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں اس کو شرک قرار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ایسے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان پر بھی شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا شرک ہے، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ صحابہ کی طرف وہ بات لوٹا رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی یا وسیلہ مانگا یا کچھ بھی مانگا، تو یہ شرک ہے۔ یہ لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ شرک کی طرف گئے تھے، صحابہ کرام کی طرف یہ حملے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، حق سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہی گزارش ہے، آپ ایسوں کی باتوں میں مت آئیے گا۔ کوئی بھی کسی قسم کا آپ نے مشورہ کرنا ہو، کوئی کمی آپ کو لگتی ہو، آپ کو لگتا ہو کوئی اللہ نہ کرے ایسا کہ کوئی غلط بات ہوئی ہے مجھ سے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ ہم سے غلطی نہ ہو، لیکن اگر کوئی انجانے میں کوئی ایسے غلط الفاظ ادا ہو گئے تو اس کی معافی مانگوں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں بہتری فرمائے، امت مسلمہ کے حق میں بہتری فرمائے، خصوصاً غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے، ان کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو بیداری عطا فرمائے، امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں ان کو اور افواج ہیں جو ان کو بیداری عطا فرمائے، اور خصوصاً کشمیر کے مسلمان اور جہاں جہاں کے مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو دوبارہ عروج عطا فرمائے۔ آپ سے یہی گزارش ہے، آپ ہمیشہ ساتھ رہیے گا، آپ کا تعاون اور ہمارا مل کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلسلہ چلانا انشاءاللہ ہمارے لیے ایک بہترین نجات کا ذریعہ بھی بنے گا، اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے جو میں قدم اٹھا رہا ہوں گائیڈ لائن کے لیے کہ ہم صحیح سمت میں چل سکیں، اس کے لیے بھی ایک ذریعہ بنے گا۔ اور جو لوگ بھی ساتھ چلنا چاہیں، تعاون کرنا چاہیں، کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنا چاہیں، ضرور آگاہ کریں، انشاءاللہ ہم مل کر مشورہ بھی کریں گے، کام بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور مجھے بھی خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔